बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल सुरखांचल सीज़न 2 जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 7वीं एपिसोड है। तो यकीनन आप लोगों ने इन्जॉय की होंगी पिछली वाली सारी एपिसोड्स को, और मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ इस नावल को रिकॉर्ड करते हुए। तो आप लोग सुनते हुए भी इसको इन्जॉय कर रहे होंगे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यार, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी लग रही है। जिस तरह का हैदर का करैक्टर है उसी तरह का सलार का भी करैक्टर था, क्रेज़ी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसका सीज़न 1 नहीं सुना तो बेवकूफ़ी किया आप लोगों ने। नॉवेल्स फॉर एवर पर इसका सीज़न 1 है, आप लोग वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। सीज़न 2 तो लाजवाब है, मतलब कमाल है यार, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी 7th एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो घर लौटा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मीटिंग का इरादा तो बिल्कुल ही मुलतवी कर दिया और नींद अलग सता रही थी। तेज़ी से घर में दाखिल होते उसने सिर्फ अपने कमरे में जाने का सोचा था कि लाउंज में एक तमाशा लगा देख वो ठटक कर रुका। शहरी और रोशानी सुकून से मूवी एंजॉय कर रहे थे, जबकि गंद इतना था उन दोनों के इर्द गिर्द, गोया लाउंज नहीं कूड़ादान लग रहा था उनका घर। वो माथे पर तेवरियाँ डाले नफी में सर हिलाता उन दोनों के पास आ गया। दोनों एक हॉरर मूवी देखने में इतने महव थे कि कोई होश नहीं था पीछे भी कोई खड़ा है। और अचानक उस मूवी पर ज़रियाब की भी तवज्जो मुंतकिल हो गई। अंधेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला जा रहा था। ज़रियाब को अव्वल तो ये मूवीज़ कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, और सच तो ये था उसे हॉरर मूवी का फोबिया था, लेकिन आज तक इस चीज़ का जिक्र किसी से नहीं किया था। वो उनके पास रुक कर खुद ही फंस गया। दरवाज़ा खोला और एक हाथ बनाम दुआ, रोशानी बिल्कुल सीधी हो गई जबकि जैसे अभी वहाँ से भाग उठेगी। जबकि दूसरी तरफ शहरी ने कुशन से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश की और एकदम दरवाज़ा खोलकर जो चीज़ सामने आई रोशानी और शहरी की चीखों से बुलंद चीखें ज़रियाब की थी। वो दोनों एकदम पीछे मुड़े, जबकि ज़रियाब तो मुंह ही मोड़ गया। ये क्या बकवास देख रहे हो तुम दोनों? ज़रियाब तो दहाड़ा, जबकि वो दोनों अपनी हंसी रोकने की कोशिश में अब सुर्ख होने लगे। और जैसे ही ज़रियाब ने गहरा सांस खींचकर रिमोट से LCD बंद की, वैसे ही उन दोनों के कहके लाउंज में गूंजे, शट अप। ज़रियाब ने खौफज़दा होता उन्हें घूरने लगा। ज़ार भाई, आप हॉरर मूवीज़ से डरते हैं? शहरी कुशन फेंकता उठा। तुम ना चलते फिरते नज़र आओ यहाँ से। घर वाले कहाँ हैं जो तुम दोनों इतनी अयाशी कर रहे हो? वो रोशानी से निगाह चुराता बोला, जो अपने दुपट्टे से बिल्कुल ही अनजान थी। दुपट्टा एक तरफ पड़ा था, जबकि वो नवाबजादी पेट पर हाथ रख के उसकी सूरत देखती हंसे जा रही थी। बस बात पलटने की ज़रूरत नहीं, जो ज़रियाब साहब हॉरर मूवी से डरते हैं। वो नफ़ी में बर्दबराना अंदाज में सर हिलाती अफसोस करने लगी। घर वाले कहाँ हैं? ज़रियाब ने उसे इग्नोर किया। याद आ गया था कल उसने उसे बुलाया था और वो किस तरह इग्नोर कर गई थी। रोशानी की हंसी को ब्रेक लगी। जहाँ से आप आ रहे हैं सब हम 2 मासूम बच्चों को यहाँ छोड़कर वहीं गए हैं। मैं तो खुद हैदर भी उसे मिलना चाहती थी। ज़ार भाई वैसे भी वो कब ठीक होंगे? क्या वो अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे? शहरी ने सवाल किया तो ज़रियाब ने उसके शाने पर हाथ रखा। भाई जल्द ठीक हो जाएंगे। वो सब उसके लिए खुद मुतफक्किर थे, उसकी जल्द सेहतयाबी की दुआ गो थे। वो उसका शाना थपथपाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रोशानी उसे खामोशी से जाता देखने लगी। शायरी ने वहीं अपनी गेम लगा ली थी और वो अब मज़े से गेम खेलने में लग गया, जबकि रोशानी को ज़रियाब का अंदाज कुछ हज़म नहीं हुआ और वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार उसके पीछे चल दी। पहले भी कहाँ कुछ सोच समझ कर करती थी। आपको क्या हुआ है? ज़रियाब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो पीछे से आने वाली आवाज़ पर मुड़कर उसने रोशानी की जानिब देखा। कुछ नहीं, उसने उसे शदीद इग्नोर करते जवाब दिया और अपनी वॉच उतारने लगा, जबकि रोशानी सुकून से उसकी दी हुई चॉकलेट खा रही थी। लगता है हॉरर मूवी आप ज़्यादा ही दिल पर ले गए, उसने उसका मजाक बनाया, जबकि ज़रियाब ने घड़ी उतारने के बाद अपनी शर्ट का बटन खोला। रोशानी चॉकलेट खाने में शदीद महव थी और वैसे भी ज़रियाब की उसकी जानी पूछती, तभी वो नोट नहीं कर सकी कि ज़रियाब क्या कर रहा है। ज़रियाब की आंखों में अलबत्ता बिल्कुल भी उसके लिए रियायत नहीं थी। वैसे आप कितने कोई डरपोक। हंसते हुए उसने चेहरा उठाया और उसके मुंह से एकदम बेसाख्ता चॉकलेट छूटकर ज़मीन पर गिरी। वो हौंक नज़रों से ज़रियाब को देखने लगी, जिसने अब उसकी जानिब चेहरा मोड़ लिया था और अपनी शर्ट को उतारकर सोफे पर फेंक दिया। रोशानी साकित ही खड़ी रह गई। ज़रियाब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सुकून से खड़ा अब उसे देख रहा था।
الٹا اپنی پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈال لیے. چوڑا سینہ، لمبا قد اور بھرپور وجاہت. روشانی سانس بھی بمشکل لے پا رہی تھی، اور جیسے ہی اسے ہوش آیا ایسی چیخ ماری کہ مردے بھی اٹھ جائیں. پھر گھر میں تو ایک شہری ہی تھا. ایک دم زریاب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے کمرے میں کھینچا اور دروازہ بند کر کے اس کے چلاتے منہ کو اپنی مضبوط ہتھیلی سے بند کر دیا. کیا چاہ رہی ہے تمہارا 4 فٹیا بھائی پورے خاندان میں نشر کر دے کہ زریاب خان کو دیکھ کر روشانی کی چیخیں نکل گئی. محظوظ کن نظروں سے وہ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھنے لگا، جبکہ روشانی اس کی قربت پر سانسوں کی روانگی بھولی بیٹھی تھی. وہ اپنی مکمل وجاہت سمیت اس کے پہلو میں ایسے جڑا کھڑا تھا. آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اس نے. گھر والوں کی عدم موجودگی میں آپ اپنے کمرے میں ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں. آپ بنا کپڑوں کے پھرتے ہیں اپنے کمرے میں. وہ آواز پاکتا بولی، اور زریاب کے سارے رومانس پر جیسے ٹھنڈا ٹھار پانی پڑا تھا. وہ خود دنگ رہ گیا. میں سب کو بتاؤں گی آپ کتنے گندے ہیں. میں بڑے پاپا کو بتاؤں گی آپ نے یہ حرکتیں کہاں سے سیکھی ہیں. وہ حیران و پریشان تھی. زریاب کا بس نہیں چلا کچھ چیز اٹھا کر سر پر مار لے. یہ بکواس کس نے کی ہے کہ میں کپڑے نہیں پہنتا. دانت پیس کر وہ اس کی موہنی سی صورت بہت نزدیکی سے دیکھنے لگا جو عزت پریشان تھی. تو یہ سب کیا ہے؟ روشانی نگاہ چراتی اس کے سینے پر اپنی انگلی سے دباؤ ڈال گئی، جبکہ زریاب مسکرا دیا. اس کی وہی انگلی تھام لی. زہر، اس کے الفاظ وہیں اٹک گئے. تم میری بیوی ہو، میں تمہارے سامنے جیسے چاہوں پھر سکتا ہوں. وہ آہستگی سے بولتا اس کے مزید نزدیک ہوا. جب سے اس کی چھوٹی سی جان اپنے رنگ میں ڈھلتی محسوس ہونا شروع ہوئی تھی، تب سے دل کی کیفیت بھی خوبصورت سی تبدیلی رونما ہوئی تھی. شرم کریں، بیوی سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے، اور ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی. اس کے الفاظ وہیں تھم گئے کیونکہ زور و شور سے دروازہ بج رہا تھا. باہر شاعری تھا. آپ اندر ہیں. اس کی آواز بلند ہوئی اور روشانی چکرا گئی. پیشانی ہرکلود ہو گئی. یہ تو احسان تھا کہ دروازہ لاک تھا. کہو ہاں اندر ہوں. اس کی پریشانی سے محظوظ ہوتے زریاب نے اس کے حسین چمکتے چہرے پر اپنی انگلی شہادت سے سطر کھینچی اور اس کے لبوں پر آ کر ٹھہرا دی. روشانی کا دماغ معاف ہو چکا تھا. وہ ہمیشہ اس کے اثار میں عجب طرح جکڑی جاتی تھی. بولو، وہ حکم دینے لگا. اندر ہوں شہری. وہ بول تو گئی اور پھر ایک دم اپنے لبوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا. وہ یہ کیا بول گئی؟ اس کے کہنے پر کیا کر رہی ہیں آپ اندر؟ شاعری کی بھڑکیلی آواز بلند ہوئی. یہ زیادہ سالہ بن رہا ہے، میں بتاتا ہوں اسے. ذرا بدمزہ ہوتا دور ہوا اور دروازہ کھولنے بڑھتا کہ روشانی جلدی سے اس کے آگے آ گئی. کیا کر رہے ہیں؟ کیا سوچے گا وہ ہم دونوں کے بارے میں اگر اس نے سب کو بتا دیا؟ اف! روشانی پریشانی سے بولی. پہلی بار اسے یوں پریشان دیکھا تھا. وہ دل فریبی سے مسکرا دیا. ٹھیک ہے، میں دروازہ کھول کر اسے پوچھ لیتا ہوں اس سے کیا مسئلہ ہے. اس نے جیسے مسئلہ حل کرنا چاہا اور وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا جو بج رہا تھا کہ روشانی نے اس کا مضبوط بازو جکڑ لیا. آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ نہ جانے اس کی دماغی کیفیت پر شبہ کرنے لگی. آپ ہی تم رک جاؤ، میں بابا کو بتاؤں گا تم زار بھائی کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھی، وہ بھی اکیلے. شہری کی دھمکی سے روشانی کے چھکے چھوٹ گئے. وہ جلدی سے وہاں سے بھاگنے کو دوڑی کہ زریاب نے اس کے لہراتے بالوں کو ہی پیچھے سے اپنے ہاتھ پر لپٹا اور اپنی جانب کھینچ لیا. زبردست جھٹکا لگا تھا روشانی کے نازک وجود کو اور زار کی پشت سے جا کر لگی. زار! وہ دل کی دھڑکنوں کا شمار نہیں کر سکی تھی جب اس نے مدھم لہجے میں کہتے اس کی گردن کو چھوا. آہستہ آہستہ لمس اس کی جان پر بنا رہا تھا. روشانی کو لگا وہ یہی اس کی باہوں میں موم کی مانند پگھل جائے گی. وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی. وہ بابا کو سچ میں بتا دے گا. زریاب نے آہستگی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا. ایک حسین خوبصورت دل فریب چہرہ اس کے سامنے تھا جو فقط اس کا تھا. فزکس کی ایک تھیوری ہے، کچھ خاص آوازوں سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. میرے لیے وہ آواز ہمیشہ تمہاری ہنسی کی ہے. وہ آہستگی سے اس کو خود سے مزید نزدیک کر کے گہری سانسوں میں اپنا حال دل بیان کرنے لگا، جبکہ روشانی کے لیے یہ الفاظ بے حد قیمتی تھے. اسے اپنے کانوں پر بے یقینی تھی یہ وہی شخص تھا جس نے نوبت طلاق تک پہنچا دی تھی. اور روشانی کو پھر اس کا سلگتا لمس اپنی سانسوں میں گھلتا محسوس ہوا. نرمی سے، مسروریت سے وہ ایک دم بخود رہ گئی. دنیا کا انوکھا احساس، محبوب کی قربت سے بڑھ کر کچھ نہیں. چاہت، محبت، جذبات سے بھرپور لمس روشانی کو تیزی سے
کبھی ادھر تو کبھی ادھر محسوس ہوتا۔ پھر اس کی شدت بھری سانسوں کی بےتابی، وہ آواز گوا چکی تھی، یہاں تک کہ اپنا وزن کھو چکی تھی، جبکہ ضیاب خود نہ جانے اتنا کیسے بہک اٹھا۔ مدہوش کن لمحات کو طویل کرتا گیا، عجیب سکون سا تھا۔ وہ اس کو مڑتا ایک دم بیڈ پر گرا۔ روشانی نے مدہوش نظروں، بہکی سانسوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دونوں کی سانسوں کی رفتار تیز تر تھی کہ کمرے میں بہکا دینے والی گونج اٹھنے لگی۔ سہار وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ جسے روشانی نے نہ روکتی تو شاید وہ قربت کے ان لمحات کو طویل تر کر جاتا۔ اس نے اپنا چہرہ روشانی سے دور کیا اور یوں ہی لیٹا رہا۔ جاؤ، آہستگی سے بولا۔ روشانی ایک دم اس کے پہلو سے آزاد ہوئی، دوپٹہ کھینچنا چاہا جو ضریاب کے تناور وجود کے نیچے دبک گیا تھا۔ اس نے بامشکل خود بھی اتنی ہمت پائی تھی کہ وہ باہر اپنے چھوٹے سے بھائی کا سامنا کر پاتی۔ ضریاب نے اپنے جذبات کے طوفان کو قابو میں کیا، اس کے دلکش سراپے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سوچ رہا ہوں بابا کو فورس کروں رخصتی پر، وہ بولا، جبکہ روشانی شرم سے سرخ چہرہ لیے رخ موڑ گئی۔ لیکن یہ تمہارا ایم تمہارے بیچ حائل ہے۔ وہ ایک سانس بھر گیا۔ کیا ایم اے؟ روشانی کو کرنٹ لگا، اس سے یہ چند کلاسز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ وہ ایم اے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آف کورس، ضریاب بولا۔ روشانی کا دل کیا بس اب احتجاجاً یہیں بیٹھ جائے اور رونے لگ جائے۔ وہ ہونٹ نکالنے لگی، آنکھیں پٹپٹاتے، بالکل ابھی رو دینے کو تھی۔ ڈرامے نہیں چلیں گے میری جان، پڑھنا تو پڑے گا تمہیں۔ وہ اس کا حسین چہرہ تھپ تھپا گیا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ غصے سے بولی۔ یہ نئی بات نہیں۔ ضریاب نے شاور کا ارادہ ملتوی کرتے دوبارہ شرٹ پہن لی۔ اس کی باڈی اب چھپ گئی تھی روشانی سے۔ روشانی منہ بسوڑ کر دروازہ کھول گئی اور ایک دم دوبارہ چکر کھا کر گر جاتی۔ شہری ہاتھ سینے پر باندھے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ضریاب بالکل روشانی کے پہلو سے نمودار ہوا اور اس 4 فٹیے کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ گھور کر بولا۔ شہری وہ میں نا زار سے نوٹ۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ زمین سے پورے اگے نہیں ہو اور سالہ بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ ضریاب سکون سے بولا۔ وہ گول گپا سا تھا، جبکہ ضریاب کو اپنا بچپن لگتا تھا۔ صحیح، مجھے سب پتہ ہے جیجا جی، نہ بڑے پاپا کو بتایا یہ سب تو میرا نام بھی شہری نہیں۔ وہ ضریاب کو دھمکاتا نیچے بھاگ گیا۔ اوئے! ضریاب پیچھے سے چیخا۔ روشانی اس کے دھمکانے کے انداز پر مسکرانے لگی۔ تم ہنس رہی ہو؟ بچہ ہے زار، وہ کیسے کیوٹ سا دھمکا رہا تھا آپ کو، اسے جیسے بھائی پر پیار آیا۔ یہ بچہ ہے؟ اسے بچہ کہتے ہیں؟ ایسی مخلوق کو بچہ نہیں کہتے۔ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، بتائے تو صحیح یہ بابا کو، کچھ ٹانگیں توڑ دوں گا میں اس کی۔ وہ سر جھٹک کر بھڑکتا بولا۔ آپ کی نہ توڑ دوں، بھائی ہے میرا۔ وہ گھورنے لگی۔ بڑی کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری زبان، اتنا دماغ پڑھائی میں چلایا کرو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پیار سے جکڑتا بولا اور ایک زبردست سی بے باک سی جسارت بکھر گیا، جس کا اثر ایک خون کی صورت روشانی کے ہونٹوں کے نزدیک بن گیا۔ وہ اسے پاگل کر دیتا۔ وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ آپ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ ضریاب اس کی بات پر ہنس دیا۔ کچھ خاص نہیں، اس رنگ میں اچھی لگ رہی ہو۔ اوپس، تمہاری چاکلیٹ میرے ساتھ کھاؤ گی؟ اس نے زمین پر پڑی چاکلیٹ اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی۔ روشانی کو لگا اگر وہ گر گئی تو اس کا سر پھٹ جائے گا، اس بےہودہ آدمی کا کچھ نہیں جائے گا، اور یقیناً وہ یہی چاہتا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا آپ اتنے بے شرم نکلیں گے۔ وہ پیچھے بھاگی، یہاں تک کہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے کمرے میں گم ہو چکی تھی، جبکہ ضریاب مسکرا دیا۔ احساس محبت، احساس سے حق اس پر غالب تھا۔ سانس کھینچ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا تو زمین پر چمکتی چیز دکھائی دی۔ یہ اس کا بریسلٹ تھا۔ اس نے اس بریسلٹ کو لبوں سے چھو لیا۔ سارم حیدر کی ان تمام حرکات کو صرف ڈرامہ سمجھ رہا تھا۔ لائبہ کی اٹینشن لینے کے لیے وہ پاگل پن کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اچھا ہی تھا وہ تباہ برباد ہو جاتا، وہ بھڑک کر سوچ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بار بار حیدر کا بیمار ہونا اس رشتے کی بلا کو ٹال رہا تھا، ورنہ اس کے ماں باپ تو پل کی چوتھائی میں پہنچ جاتے یہاں، اور شام میں ہی فون آیا تھا کہ وہ رات میں یہ اگلی صبح پاکستان پہنچ جائیں گے۔ سارم کوفت کا شکار تھا کہ نور نے اب تک انکار کیوں نہیں کیا، لیکن نور کی طرف سے بنی گئی خاموشی پر وہ خون کا گھونٹ بھر گیا۔ وہ سب کو یہ نہیں بتا سکتا تھا وہ لائبہ کو پسند کرتا ہے، سالار، پھر ضریاب اور شاید حیدر خود۔ وہ ان سب کو بیک وقت ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں مشغول تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور روشانی گنگناتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اوئے سارم بھائی، آپ تو غائب تھے صبح سے۔ حیدر بھیو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ دوبارہ ہاسپٹل چلے گئے ہیں۔ معلوم ہے، وہ تلخی سے بولا۔
ویسے اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں نور اپیا کے دروازے کو تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کھلکھلائی، جبکہ شدید چڑ کے سارم نے اس کی جانب دیکھا۔ چندا میں ذرا آف موڈ میں ہوں، ہم مذاق صبح کریں گے، اس نے نرمی سے کہا، جبکہ رشانے کا منہ او شیپ میں کھل گیا۔ کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیے، میں حل کر سکتی ہوں، وہ بولی۔ نہیں، میرا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، سارم تپ کر بولا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ رشانے منہ بنا گئی۔ فری کی سروسز کوئی لیتا ہی نہیں تھا، احسان فراموش ٹائپ کے لوگ ہیں رشانے تمہارے ارد گرد۔ وہ خود کے شانے پر ہاتھ رکھتی خود کو ہی تھپک کر چلی گئی، جبکہ زریاب نے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ سنجیدگی چہرے پر چھائی ہوئی تھی، وہ لاپرواہی سے خود کو خود بھی نہیں سمجھتی تھی ابھی۔ اس کے دل نے گویا رشانے کے حق میں آواز اٹھائی تو وہ یہ منظر جسے دیکھ کر جلن اٹھی تھی، کیونکہ اب پہلو میں بستا دل رشانے کے لیے دھڑک رہا تھا تو اس کا حق تھا، وہ زریاب کے علاوہ کسی کو نہ سوچے نہ دیکھے۔ وہ گہرا سانس بھرتا مڑ گیا۔ اگر اس لڑکی کو عقل آ جاتی تو زیادہ مناسب تھا، دماغ نہیں، سوچا، اور وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ نور ایک ایک لمحہ گن رہی تھی، باپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو وہ ماں کے پاس آ گئی۔ آیت اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی، آری جو کہ ہمیشہ کی طرح پھیلا کر چلتا بنا تھا۔ مما، نور نے پکارا تو اپنی ہی آواز بہت دور سے سنائی دی۔ ہاں جی، مجسے مصروف سی مڑی۔ وہ آپ سے بات کرنی ہے، وہ بولی تو آیت نے اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے نور؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھی، جبکہ نور ماں کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان کر رہی ہو تم مجھے؟ آیت اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی۔ مما، میرا مطلب ہے سارم مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ خود مجھے کہہ کر گئے ہیں۔ آپ یہ شادی رکوا دیں، وہ ایک سانس میں آنکھیں بند کرتی سب کہہ گئی، جبکہ آیت حیرانگی سے اس کی صورت تکنے لگی۔ نور، وہ حیران و پریشان تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرا یقین کریں۔ تم ایان کو پسند کرتی ہو؟ وہ حیران تھی۔ مما، نور بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، میں یہی کہوں گی، تم اتنی حیران کن بات کرو گی تو ایسا ہی کہوں گی۔ سارم نے اگر یہ بات نہیں کہی، تمہارے بابا سے اگر اسے کوئی اختلاف ہوتا تو وہ مرد تھا، وہ انکار کر سکتا تھا، نہ کہ تم اس طرح آ کر مجھے جھوٹی کہانیاں بتاتی۔ اگر تم ایان کو پسند کرتی۔ مما، وہ تڑپ اٹھی اور سرخ نظروں سے بہتے آنسو صاف کرتی وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ آیت فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی جو بھاگتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ انکار کیوں نہیں کرتی تم؟ سارم نے اس کی کلائی جکڑی، جبکہ وہ اس کی سخت گرفت پر مچل اٹھی۔ بہت سارا رونے سے نیند نے احاطہ کر لیا تھا۔ وہ سو کر اٹھی اور بوجھل دل کے ساتھ لان میں آ گئی، اور وہیں سارم بھی شاید کہیں جا رہا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر دندناتا ہوا اس تک پہنچا اور اس کا بازو فولادی گرفت میں جکڑ لیا۔ سارم، میرا ہاتھ چھوڑیے، نور تکلیف سے مچلی۔ اس سے کہیں گنا زیادہ تکلیف کو اپنا نصیب نہ کرو نور بی بی، انکار کرو اس رشتے سے، کیونکہ مجھے تم میں رتی برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بھڑکا۔ آپ کیوں نہیں کر دیتے انکار؟ میں نے کہا ہے، میری بات کوئی نہیں مان رہا، میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ تو مناؤ سب کو، لیکن مجھ سے شادی مت کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ مرد ہیں، آپ آسانی سے سب کو منع کر سکتے ہیں، میری بات نہیں مانے گا کوئی۔ وہ رک گئی۔ کیوں، تمہاری کیوں نہیں مانے گا؟ کیا واقعی تمہارے دل میں بھی کھوٹ ہے؟ کیا تم بھی ایان سے محبت؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایان مجھ سے چھوٹا ہو یا بڑا، محبت ہوتی ہے نور بی بی، کسی سے بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، مگر مجھے غرض خود سے ہے، تم سے نہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے باپ کا مقصد یہ ہے مجھے یہاں بلانے کا تو کبھی یہاں قدم نہ رکھتا۔ میں اپنی پوزیشن خراب نہیں کر سکتا اس شادی سے انکار کر کے، کیونکہ جب میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں نور، اور یہ واضح ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک ایک لفظ پر زور دیتا کہتا پڑ گیا، جبکہ نور بے ساختہ رو دی۔ کمرے میں خاموشی کے ساتھ تنہائی بھی تھی، جبکہ ملگجا سا اندھیرا اور اچھے بھلے موسم میں چلتا اے سی اس بات کا گواہ تھا کہ اندر واقعی حیدر مرتضیٰ۔ لائبہ نے لائٹس آن کی اور حیدر نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے سامنے تھی۔ حیدر نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ آپ پھر آ گئے، اچھا لگا آپ کو دیکھ کر، وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ حیدر سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، اس بار آپ نے بلایا نہیں تو ہم خود آ گئے۔ اچھی بات ہے، لگتا ہے آپ اب جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ دوائی وقت پر ہی لینی چاہیے اور کھانا بھی کھانا چاہیے، ڈاکٹر کامران نے کہا ہے، آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ اور وہ بولتی جا رہی تھی اسی امید سے کہ وہ وہی حیدر ہے جو اس ہاسپٹل میں جب آیا تھا تو لائبہ کا دیوانہ سا ہو گیا تھا۔
خوش فہمی کے سمندر میں غوطہ زن وہ جو اپنی ہی جون میں بول رہی تھی کہ اچانک حیدر نے ہاتھ بلند کیا اور لائبہ نے جو دوائیاں نکالی تھی حیدر نے ہاتھ مار کر تمام دوائیاں زمین بوس کر دی۔ کمرے میں مختلف جگہوں پر دوائیاں پھیل گئی۔ لائبہ پریشانی سے ایک قدم دور ہوئی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا لائبہ، اور وہ اس کا نام جس نفرت سے لے رہا تھا۔ لائبہ دنگ رہ گئی۔ چلو اچھا ہوا روبرو ہو ہی گئے، وہ سکون سے بولا، اس کی حالت کی پرواہ کیے۔ لائبہ کپ کپا سے اٹھی، حلق پہ ساختہ خشک ہو گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ پہچانتی تو ہو تم مجھے؟ یہ میرے ساتھ ساتھ تمہاری یادداشت نے بھی جواب دے دیا۔ وہ اٹھ گیا، پاؤں لٹکا کر بیڈ پر بیٹھتے اپنے مضبوط بازوں سے بیڈ کو جکڑتے وہ لائبہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ لائبہ کا وجود واضح لرزش کا شکار تھا۔ حیدر ایک جھٹکے سے اٹھا اور 2 ہی قدم کا فاصلہ طے کر کے لائبہ کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ انگلی اٹھاتا اسے باور کرا رہا تھا۔ آنکھوں میں شعلے تھے، ناپسندیدگی تھی۔ وہ حیدر مرتضیٰ تھا۔ اپنے لیے یہ الفاظ سننا اور پھر لائبہ کا ڈاکٹر بن کر اسے بے وقوف بنانا اس کے لیے ناقابل برداشت سی بات تھی۔ ہاں ہم جانتے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ نہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ وہ اس کے کمزور پڑتے وجود پر حاوی ہو رہا تھا۔ لائبہ اس سے سہم رہی تھی۔ وہ آنکھیں اٹھانا چاہتی تھی مگر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اپنا چٹانی وجود لیے اس کے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ جواب دو، دیوار پر ہاتھ مارتے وہ اس کی بھیگی پلکوں اور نم گالوں کو دیکھ کر گرجا۔ ہم جانتے ہیں، وہ تھوڑا سا اونچا بولی۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ چھپ جائے اس سے، بس لائبہ بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے جس سے وہ سخت نفرت کرتا تھا، اور اس بات کی گواہ اس کی آنکھیں تھیں۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی میری زندگی میں شامل ہونے کی؟ منہ اٹھا کر، میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تم میری زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو سنو لائبہ، تم سے نفرت تو بڑی پرانی ہے میری، یہ آج کی بات نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم میری آنکھوں کے سامنے سے بھی گزرو۔ وہ ایک دم اس کا منہ جکڑتا ڈھاڑا۔ لائبہ کے پاس الفاظ نہیں تھے، الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ تھر تھرا رہی تھی، خاموش تھی۔ حیدر اسے پہچان جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یا وہ سب یاد کر چکا تھا تو باقی سب کو ایسا کیوں نہیں لگا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی یا کھڑے کھڑے اس کی نفرت سہتے سہتے مر جائے گی۔ وہ قدم پیچھے لینے لگی۔ رک جاؤ وہیں، اس کے ایک حکم پر اس کے قدم رک گئے۔ تھم کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ کبھی مہربان تو کبھی ظالم بن جاتا تھا وہ۔ اگر کچھ سمجھتا نہیں تھا تو اس کے دل کی کیفیت نہیں سمجھتا تھا۔ دل ایسے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو مٹھی میں اور زور سے بھینچ دیا ہو۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے سچ میں کچھ بھی نہیں کیا، وہ بے ساختہ رو دی۔ حیدر نفرت سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ ڈرامے کم کرو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کمال کون ہے؟ حیدر سب سے پہلے کمال کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ لائبہ نے آنکھوں کو ذرا کھول کر سوچا لیکن اسے کوئی کمال یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے، وہ آہستگی سے بولی۔ حیدر آنکھیں سکیڑ گیا۔ تو پتہ کرو کمال کون ہے، بنا کسی کو یہ بتائے کہ مجھے یاد نہیں، وہ بولا، بالکل ویسے ہی حکم دیا جیسے ہمیشہ دیتا تھا۔ لائبہ نے سر ہلایا اور پلکیں جھکا لی۔ وہ پیچھے قدم لیتی اسے بھاگنے کو بے چین تھی۔ حیدر وہیں رک کر اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لائبہ اس کے سوالوں سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اپنے آنسو گال پر صاف کرتے وہ وہاں سے بھاگ اٹھتی کہ حیدر کی مضبوط فولادی گرفت میں اس کی نازک کلائی جکڑی گئی۔ تمہارا شوہر کون ہے؟ یہ سوال حیدر کے لیے بھی اچنبھے کا باعث تھا۔ بے ساختہ ہی وہ یہ سوال بے چین ہوتا کر اٹھا تھا۔ یہ سوال لائبہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ جواب دو مجھے، مزید بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے لائبہ۔ اس نے جھٹکا دیا اس کی کلائی کو، جبکہ وہ بے ساختہ تڑپ اٹھی۔ گرفت سخت تھی، جیسے ہڈی توڑ دی جائے گی۔ آپ، اور اس کے جواب پر حیدر نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ لائبہ جانتی تھی وہ مزید سوال کرے گا اور اسی کے پاس اس کے سوالوں کے جواب تھے۔ وہ بولتی گئی جبکہ حیدر خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی تھی، بس اتنا بتایا کہ ان کا نکاح سالار کی مرضی سے ہوا، جبکہ پہلے روز کی طرح وہ اس وقت بھی اس نکاح سے انکاری تھا۔ بے ساختہ سر میں درد سا ابھرا اور وہ سر تھام کر دور ہو گیا۔ لائبہ ایک دم اس کی طرف بڑھی جبکہ حیدر نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں تھم جانے کا کہا۔ تم صرف میری یادداشت ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر دوبارہ اس کے قریب قدم بھرتا پنکارا۔ تم نے مجھے استعمال کیا، مجھے بیوقوف بنایا، میرے جذبات کا مذاق بنایا۔ میرے گھر والے تمہارے اس کھیل میں شامل ہوئے۔ تم سب کو حیدر بچہ لگ رہا تھا جس کے ساتھ تم لوگوں نے کھیل کھیلا اور بس کہانی ختم۔ نہیں لائبہ،
तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। दुनिया मुझे पागल समझती है, मैं पागल नहीं हूँ। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा था। हमने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया, हम आपके सामने नहीं आते। बकवास ना करो। वो एकदम भड़का। लाइबा लब दबा गई। तुम हमेशा से ऐसी ही हो, लोगों को अपनी इस मासूमियत से इम्प्रेस करती हो। मैं भी बेवकूफ़ बन ही गया। उसने दांत पीसे। लाइबा भीगी भीगी पलकों से उसे देखती रही, जो अपनी बेइज्जती समझ रहा था हर बात को। मुझे कमाल के बारे में सब जानना है और उसके लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी आंखों के सामने। वो सर झटकने लगा, जैसे अपने सर दर्द को चाहने के बावजूद भी कबूल नहीं कर पा रहा। हैदर की तबीयत को सोचते लाइबा ने अपना आप जैसे पीछे फेंक दिया। अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जितनी बेइज्जती उसने उसकी की थी, वो सब भूलकर लाइबा की एक छोटी सी हरकत पर तुलमला गया था। बस एक तरफ रख कर वो दवाई दोबारा निकालने लगी। अगर आप वक्त पर दवाई लेते रहेंगे तो जल्दी हमारी सूरत से छुटकारा मिल जाएगा। वो बोली और हथेली उसके सामने फैला दी, जिस पर उसने दोबारा मेडिसिन निकाली थी। नज़रें झुकी झुकी सी थी। वो मोहब्बत, वो महवियत, वो प्यार, वो देखने का अंदाज, वो अरसा इतना मुख्तसर होगा ये उसने सोचा नहीं था। लम्हों में बदल गया सब। उसने उसकी हथेली से दवाई खींच कर उठाई और मुँह में अंडेल कर ज़बरदस्ती पानी से हलक में उतारी। बेचैनी तो सवार थी। मुझे डॉक्टर से मिलना है, वो बोला। लाइबा ने सांस खींचा था, अपने आंसुओं को हलक में ही उतार लिया। वो कुछ देर तक राउंड लेंगे। मैं किसी राउंड वाउंड का इंतज़ार नहीं करूँगा, डॉक्टर को अभी बुलाओ, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। वो भड़का। मगर वो यहाँ नहीं है, परेशानी से बोली। हैदर ने भड़क कर उस सर उठाया। हम बुलाते हैं। लाइबा ने सर हिलाकर पीछे कदम लिए थे। हैदर ने जवाब नहीं दिया। दवाई से सर का दर्द कम हो गया था, लेकिन रगों पर प्रेशर नहीं रुका था। बहुत कुछ याद आ रहा था, बहुत कुछ याद नहीं था, और इन बहुत कुछ में से बेसाख्ता वो लम्हे याददाश्त की दहलीज पर आज समाये जो लाइबा की दीद की खातिर लड़ते झगड़ते सुलगते गुजारे थे। हैदर ने नफरत से आंखें वार कर ली। वो उस लड़की का एहसास भी नज़दीक से गुजरने देना नहीं चाहता था। उसे बेवकूफ़ बना रही थी वो। शुक्र था डॉक्टर कामरान उसी वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हुए। लाइबा ने उनसे हैदर के मुतालिक बात थी कि वो उनसे बात करना चाहता है। डॉक्टर कामरान ने सर हिलाया और हैदर के रूम में दाखिल हुए। पीछे लाइबा भी थी। हैदर अब भी वैसे ही बैठा था। लाइबा को पुश्त पर देखा, फिर डॉक्टर कामरान को। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। लाइबा को सहूलत से इग्नोर कर गया था। लाइबा का चेहरा बेसाख्ता सुर्ख हो गया। खफत के एहसास से वो सॉरी कहती वहाँ से चली गई, जबकि डॉक्टर कामरान को अफसोस हुआ। बीवी है वो तुम्हारी, वो अफसोस से बोले थे। मुझे इल्म है, और ये शायद ये बात मेरी याददाश्त से अब महव हो भी ना। एनीवेज, मुझे कितना अरसा लगेगा इस याद और ना याद के चक्कर में? वो संजीदगी से सवाल कर रहा था। डॉक्टर कामरान सोफे पर बैठ गए। हो सकता है तुम सब याद कर चुके हो, या हो सकता है सालों भी तुम बहुत सारी बातें यूं ही भूल जाओ और बहुत सारी बातें याद रखो। तुम्हारा टेम्परामेंट यूं ही तुम्हें बेसुकून रखे, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें नुकसान दे, तुम्हें फॉलो अप पर रहना पड़े। ये इन सब की ज़रूरत ना पड़े। तुम जवान हो, जल्द रिकवर कर जाओ। अगर मैं कहीं और से इलाज करवाऊँ, अमेरिका, वो तो तजब्जुब का शिकार था। बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी तुम्हें यही जवाब मिला। तो मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और जवाब वही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉपर मेडिसिन तुम्हारा इलाज है, और ज़हनी सुकून भी। जितना प्रेशर लोगों का लोगे, उतना अपने आप को बीमार पाओगे। वो उठे। उनकी एक सर्जरी थी अभी कुछ देर में। हैदर की बेचैनी, बेसुकूनी उन्हें दिखाई दे रही थी। मुझे कैसे पता चलेगा मैं ठीक हो रहा हूँ? वो बोला। तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी हैदर मुर्तज़ा, जैसे तुम ये याद रखना चाहते हो कि लाइबा तुम्हारी बीवी है। उनका छेड़ना हैदर को शदीद नागवार गुजरा। मैं चाहता हूँ मेरी रिपोर्ट आप मुझ तक पहुँचाएँ। मेरे घर वाले या कोई भी XYZ मेरे बारे में यहाँ से कोई मालूमात हासिल ना करे। मेरी दवाइयों का मुझे पता हो, किसी लाइबा को नहीं। और मेरी रिपोर्ट्स लीक हुई हैं डॉक्टर यहाँ से। मैं चाहूँ तो आप पर केस बना सकता हूँ। उसे धमकी देता बोला। तुम जब से आए हो मुझ पर केस बनाना चाह रहे हो। एक बार ही बना लो, लेकिन याद रखना मैं, मेरा हॉस्पिटल के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी इसमें मुलविस कहलाएगी, और यकीनन तुम ऐसा नहीं चाहोगे। बिला वजह मुझे टीज़ ना करें, वो गुस्से से बोला। ओके, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे लिए ये गुस्सा ठीक नहीं। रिलैक्स होने के लिए कुछ नहीं है। मेरा बाप मुझे कमज़ोर समझ रहा है, मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है। आप जानते भी हैं मेरे लिए ये कितना मुश्किल है सहना। मुझे किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हैदर मुर्तज़ा अकेला ही काफ़ी है सबको। वो सर झटक कर उठा। यकीनन अब तुम जल्द ठीक हो जाओगे।
وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جبکہ حیدر دانت پیس کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے ہر شخص پر غصہ چڑھ رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا وہ سب یاد کر چکا ہے سوائے اس بات کے کہ کمال کون ہے اور اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ ڈاکٹر کامران سے لمبی چوڑی ملاقات کے بعد وہ سر تھامے بیٹھا تھا کہ کمرے میں سالار زریاب آگے پیچھے داخل ہوئے۔ حیدر بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ زریاب نے اسے سر تھامے دیکھا اور ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ ہاں، وہ سیدھا ہوا۔ در حقیقت وہ صرف ایک شخص کو سوچ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور وہ صرف لائبہ تھی۔ سالار اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کس بات پر پریشان ہو؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ کسی بات سے نہیں۔ مما کہاں ہے؟ اس نے باپ سے سوال کیا، جبکہ بات بھی ٹال دی۔ گھر پر ہیں، سالار نے بتایا، جبکہ زریاب اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ انہیں دیکھ کر اچھا فیل ہوتا ہے، انہیں لایا کریں۔ میرا سیل فون نہیں مل رہا، میں کافی دیر سے تلاش کر رہا ہوں۔ وہ سیدھا ہوتا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ زریاب نے ارد گرد دیکھا، سیل فون تکیے کے نیچے تھا۔ اس نے نکال کر حیدر کی جانب بڑھا دیا۔ تمہاری ماں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو تلاش کرو، اپنی بیگم پر مارنا یہ لائنیں، سالار ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ ماحول کو اچھا کرنا چاہا تھا تو حیدر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب آپ خود زبردستی شادی کر سکتے ہیں تو میری بھی کرا سکتے ہیں، زار کی بھی کرا سکتے ہیں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ میری اپنی پسند کی ہے بھائی، آپ اپنا سوچئے، ڈاکٹر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زریاب مسکرایا۔ کون ڈاکٹر؟ وہ بے توجہی سے بولا، جبکہ سالار اور زریاب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر ذیشا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ جسٹ فلرٹ برو، ریلیکس رہو، مجھے رشتے بنانے میں دلچسپی نہیں۔ ہاں البتہ میں فلرٹ سب سے کر سکتا ہوں، تو یہ تمہارے لیے نئی بات تو نہیں ہونی چاہیے، وہ سکون سے بول رہا تھا۔ حیدر، سالار کو ناگوار گزری تھی یہ بات، اور وہ باپ کے تنک کر بولنے پر اسے ہلکی پھلکی طنز بھری مسکراہٹ سے دیکھنے لگا۔ سدھر جاؤ، تم اب بڑے ہو گئے ہو، اب تمہیں یہ فضولیات زیب نہیں دیتی۔ اچھا بابا، غصہ کیوں کر رہے ہیں یار؟ ایک تو ہسپتال میں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ حیدر نے بات پڑھ دی۔ میں کہیں شروع نہیں ہوا، میں آئندہ تم سے اس بکواس کی امید نہیں رکھوں گا، سالار نے حتمی بات کی۔ وائی ناٹ ڈیڈ، میرے پاس آپشن بھی ختم ہو گئے ہیں، وہ مسکرا دیا۔ اینی ویز، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ کیوں، آپ ٹھیک نہیں ہیں ابھی؟ زریاب پریشانی سے بولا، جبکہ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، چل کرو، جب اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ یہ شہد بھرے میٹھے لہجے مجھے زیادہ راس نہیں آتے، وہ لاپرواہی کی انتہا پر تھا۔ حیدر، بائے ڈیڈ، وہ موبائل اٹھاتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا، جبکہ سالار اور زریاب اس کی پشت دیکھنے لگے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ باہر نکلا تو وائٹ شرٹ اور جینز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ شاید سب سے انجان تھا، اور گزرتے ہر شخص نے اس کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ حیدر سب کو اگنور کر کے وہاں سے چلا گیا۔ لائبہ وارڈ سے نکلی ہی تھی کہ حیدر کو جاتے دیکھا۔ وہ فوراً ڈاکٹر کامران کے روم میں بھاگی تھی۔ وہ ابھی سرجری سے فری ہوئے تھے تو سالار اور زریاب کو بھی وہاں دیکھا۔ نہیں، میں نے اسے پرمیشن نہیں دی یہاں سے جانے کی، ڈاکٹر کامران ذرا غصے سے بولے، جبکہ وہ تینوں حیدر سے عاجز آ چکے تھے کیونکہ وہ ہاسپٹل سے جھوٹ بول کر فرار تھا۔ وہ اپنے گھر آ گیا تھا، وہ خود کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا، امین اس کے نزدیک آیا۔ صاحب، آپ گھر آ گئے، وہ بہت جوش سے بولا تھا۔ حیدر مسکرا دیا۔ ہاں کیوں، میں نے کہاں جانا تھا؟ ایک تم، ایک میں، اور ایک یہ میرا گھر، اس کے علاوہ جا بھی کہاں سکتا ہے حیدر؟ سامنے سے علیشبا اور اس کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ علیشبا کو حیرانگی سے دیکھنے لگا، جبکہ علیشبا آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ حیدر یہاں آئے گا، کیونکہ یہ نیوز تو وہ بھی سن چکی تھی کہ حیدر دماغی مسئلے کا شکار ہے۔ حیدر، وہ مسکرائی، مصنوعی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج گئی۔ حیدر نے امین کو دیکھا۔ صاحب، علیشبا میڈم نے کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ یہاں رہ سکتی ہیں۔ امین کی بات پر حیدر نے خود کو سنبھالا، کیونکہ اسے واقعی یاد نہیں تھا یہ سب اس نے کب کہا، جبکہ وہ اپنا تماشا بنانے والے انسانوں میں سے نہیں تھا۔ تبھی اس نے سر ہلایا۔ میرے خیال سے اب تمہیں چلے جانا چاہیے، وہ بولا تو علیشبا پھیکا سا ہنسی، جبکہ اس کا بوائے فرینڈ یا جو بھی تھا وہ ہچکچا کر وہاں سے خود ہی نکل گیا تھا۔ حیدر صوفے پر بیٹھ گیا، علیشبا اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ حیدر، تم ٹھیک ہو گئے ہو؟ وہ بڑی چاہت سے سوال کر رہی تھی۔ حیدر نے اس کی صورت دیکھی۔ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ اتنے دن؟ وہ بولا، لہجہ سپاٹ تھا، جبکہ علیشبا جو اس بات پر خوش تھی کہ حیدر کی یادداشت سے فائدہ اٹھا چکی ایک دم پریشان سے دکھائی دینے لگی۔
وہ میں نہیں تھی. میں نے تم سے کہا تو تھا کہ اسے فلیٹ چاہیے تو تمہارا گھر یوز کر لوں. میں تو تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سوچتی. وہ کھسیانی سی ہنسی. حیدر بھی مسکرایا, سر ہلانے لگا اور پھر ہنسنے لگا. یہ ہنسی عام نہیں تھی. ٹھیک ہے جاؤ, بعد میں بات ہوگی. وہ اس کا برہنہ شانہ تھپ تھپا کر بولا, جبکہ علیشا نے اس کے ہاتھ تھام لیے. تم ناراض ہو مجھ سے. دیکھو میں اسے واپس بھیج دوں گی اور وہ تمہارے سامنے کبھی نہیں آئے گا. مجھ سے خفا مت ہونا پلیز. وہ خوش آمدی لہجے میں بولنے لگی. حیدر ہوش میں آ گیا تو اس کا مطلب علیشا کا پتہ کٹ جاتا اور وہ بہت ساری امارات سے ہاتھ دھو بیٹھتی. نہیں ہو خفا, جاؤ, وہ بولا. نظریں سرخ ہو رہی تھی. علیشا کو وہ ٹھیک تو نہیں لگا تھا مگر پھر بھی وہ سر ہلا کر اٹھ گئی. اور امین جو ایک طرف کھڑا تھا وہ تو سارے تماشے دیکھ چکا تھا. علیشا اسے بھڑکیلی نظروں سے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی. جبکہ علیشا کے نکلتے امین کانوں کو ہاتھ لگاتا حیدر کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا. صاحب جی, میں تو دعائیں کر رہا تھا آپ ٹھیک ہو جاؤ. یہ جھوٹ بول رہی تھی, یا تو آپ کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے لے کر اب تک یہی تھی. اتنی عیاشی کی اس نے اپنے اس آدمی کے ساتھ, اور یہ جی یہی کھانا پینا اور سب. ہمایونی خیزی سے بات دبا گیا. حیدر نے سر صوفے کی پشت پر سر ڈال دیا. کورل گرل. امین کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا. امین وہ ایک کال گرل ہے, اس کے لیے یہ سب معیوب نہیں. اینی ویز علیشا پر کوئی بات ظاہر نہیں کرنا, مجھے اچھا نہیں لگے گا. تم میرے کسی بھی مہمان سے کوئی بدتہذیبی کرو. وہ اٹھتے ہوئے بولا. اس کا سر درد کرنے لگا تھا اور سر درد کی وجہ سے اس نے امین سے دوائیاں گاڑی سے نکالنے کے لیے کہا اور سلار کی گاڑی لے کر ہی اپنے گھر پہنچ گیا تھا, یہ سوچے بنا کہ اس کا باپ کس طرح جائے گا. امین جلدی سے بھاگ کر اس کے کام کر رہا تھا. ڈاکٹر کامران نے اسے ریلیکس رہنے کے لیے کہا تھا, لیکن اس سے کوشش کے باوجود بھی ریلیکس نہیں ہوا جا رہا تھا. صاحب یہ دوائیاں اور ایک خط نما کوئی چیز آئی تھی. جی آپ کے نام کی آج صبح ہی. امین ایک ڈاک اس کی طرف بڑھاتے بولا. حیدر نے ماتھے پر تیوری چڑھائے. وہ ڈاک چاک کی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا. حکومتی نوٹس تھا اور عدالت میں اسے اس کے ایکسیڈنٹ کی ڈیٹیلز اور رپورٹس اور تمام چیزوں سمیت طلب کیا گیا تھا. حیدر ہنس دیا. ہنستے ہوئے اس نے وہ نوٹس دور اچھال دیا اور ایک دم بیڈ پر گر گیا. اس نوٹس کا مطلب معلوم تھا اسے. سرخ ہوتی نظریں خوابوں کی رات چکنا چور دیکھ سکتی تھی. وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا. شرٹ کے تمام بٹن چاک کر کے اس نے شرٹ تقریباً کھینچ کر وجود سے دور پھینک دی اور وہ یوں ہی چلتا ہوا باہر نکلا. اس کے مضبوط جسم کا عکس روشنیوں میں بننے لگا اور وہ بے چین سا ہوتا گھر کے پچھلے حصے میں آیا. یہاں ایک سوئمنگ پول بنا تھا. یہ سوئمنگ پول کافی بڑا تھا اور حیدر مرتضیٰ کو کوئی خاص شوق تھا سوئمنگ کرنے کا. وہ تقریباً دوڑتا ہوا آیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی. پانی میں زوردار شور سا برپا ہوا اور حیدر نے آنکھیں بند کر کے اپنے وجود کو اس پانی پر چھوڑ دیا. سوئمنگ پول پر وہ بے حس و حرکت پانی پر تیر رہا تھا. ذہن میں کہیں سوال تھے, غصہ تھا, دکھ تھا, غم تھا, خود میں ایک جنون تھا, لیکن وہ کیفیت جو سر درد کی تھی. پانی میں جاتے ہی کچھ سکون سا ملا. اس نے آنکھیں کھولی. کھلا آسمان تھا. وہ کافی دیر یوں ہی سانس روکے پڑا رہا تھا اور کچھ لمحے بعد اس نے سوئمنگ شروع کر دی. اس نے سوئمنگ بھی سلار کے فورس کرنے پر سیکھی تھی. شروع میں اسے چڑ ہو گئی تھی کہ سلار کے شوق کی وجہ سے وہ گھر اپنی ماں اور دادا دادی سے دور رہتا ہے. سارا دن وہ اسے ان چیزوں میں پھنسا کر رکھتا تھا, جبکہ شروع میں اسے غصہ چڑھتا تھا اور اب اسے عادت ہو گئی تھی. تا دیر وہ سوئمنگ کرتا رہا. پانی میں رہنے سے اس کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی. وہ پانی سے باہر نکلا تو امین دوڑتا ہوا آیا اور اسے بات گاؤن تھما دیا. رہنے دو, مجھے خود کو وقت دینا ہے, جاؤ یہاں سے. سرد لہجے میں کہتے گاؤن اس نے ایک طرف پھینکا اور ویسے ہی وہ بھیگے وجود سے چیئر پر بیٹھ گیا. کافی ایزی چیئر تھی. پانی کے قطرے اس کی کسرت کر کے بنے جسم سے ٹپک رہے تھے. لائبہ. لبوں میں یہ نام ہی پس دیا تھا وہ اپنا موبائل فون ٹٹولنے لگا جو کہ امین رکھ چکا تھا ٹیبل پر سے موبائل اٹھایا اور اس کے پاس اس کا نمبر نہیں تھا, اور اگر تھا بھی تو اسے یاد نہیں تھا. وہ تلخی سے خود پر ہی ہنس دیا. موبائل ایک طرف رکھ دیا. زندگی میں اس نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. جو بھی کیا سلار کے حکم اور زور زبردستی پر کیا. اس کا باپ شروع سے ہی اپنی منمانی اور مرضی کرنے کا قائل تھا. ایسا نہیں تھا کہ اسے سلار سے نفرت تھی, نہیں, وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ جانتا تھا سلار بھی حیدر سے بہت محبت کرتا ہے. جب وہ اسے دیکھتا تھا اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی, اور صرف سلار ہی نہیں باقی سب بھی. لیکن وہ اپنی بات سے اس محبت میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹا. اس نے اسے صرف لائبہ کے دور جانے سے سب سے دور کر دیا.
جبکہ وہ کسی سے دور ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسے پڑھائی کے لیے باہر بھیج دیا، جبکہ وہ یہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کی وفات کے 3 دن بعد حیدر کو خبر دی کہ وہ لوٹ نہ سکے، اپنی پڑھائی پوری کرے، جبکہ حیدر تڑپ اٹھا تھا۔ اس دن اس کے اندر باپ کے نام کی آگ سی بھڑکی تھی، اور اس دن سے وہ سالار سے ٹکر لینے لگا تھا۔ دادا کے بنا تو اس کا گزارا نہیں تھا۔ وہ اڑ کر آ جانا چاہتا تھا، لیکن کبھی سالار نے واپسی کی راہ نہیں دی کہ جب تک وہ بیرسٹر نہیں بنے گا لوٹے گا نہیں۔ پھر دادی کی وفات پر وہ زبردستی پاکستان لوٹ آیا، لیکن سالار نے اسے واپس بھیج دیا۔ الٹا اس دن حیدر پر پہلی بار غصہ کرتے اس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ حیدر کو اس دن سمجھ آئی اس کا باپ اس سے چاہتا کیا ہے۔ وہ اپنی مرضی اس پر تھوپنا چاہتا ہے، اور صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست کی موت کا بدلہ لے۔ حیدر لیگل طریقے سے اس طرح پھنسائے کہ کبھی وہ باہر نہ نکل سکے، اور اس کے بعد حیدر گھر سے فرار خود ہو گیا۔ اس نے پھر لوٹنے کی کوشش نہیں کی، اور جب اس نے لوٹنے کی کوشش نہیں کی تب سالار کو احساس ہو گیا۔ تب تک حیدر کے اندر سے احساس نام کا سارا مادہ ختم ہو چکا تھا۔ پھر اس نے ٹھان لی وہ کامیاب وکیل بنے گا، وہ پاکستان کا سب سے مہنگا وکیل کہلائے گا، اور یہ بات اس نے ثابت کر دی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے پیسے سے پیسہ بنانا سیکھ لیا۔ اس کے لیے رشوت عام بات ہو گئی۔ وہ اپنی قیمت لوگوں میں بڑھاتا چلا گیا، اور پھر زبردستی اس کے سر پر تھوپنے لگے، اور اس پروفیشن سے اسے بھی محبت ہونے لگی، اور پھر اتنی ہو گئی کہ اس نے اسی پروفیشن میں جینا شروع کر دیا۔ لوگوں کی داد اس کے آگے، لوگوں کا جھکنا، وہ مغرور ہوتا چلا گیا۔ وہ بیسٹ میموری رکھتا تھا۔ وہ کیس کو صرف ایک بار اسٹڈی کرتا تھا، اور اس کے بعد عدالت میں صرف حیدر مرتضیٰ کا نام رہ جاتا، اور کل اسے عدالت میں پیش ہونا تھا، اسی عدالت میں جس میں اس کی آواز کے آگے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا حیدر مرتضیٰ پھانسی سے مجرم کو بچا کر لے آتا تھا، اور آج وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، یا پھر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تو بہت کچھ کر جاتا اگر اس کو یاد ہوتا۔ کمال کون ہے؟ وہ اپنے باپ کے دشمن کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون تھا جس سے اس کا باپ اس سے سینگ پھنسانے کے لیے چھوڑ رہا تھا۔ اس نے سوچنے کی کوشش ترک کر دی۔ اسے شام ہو گئی تھی، یوں ہی بیٹھے بات گاؤن اٹھا کر وجود پر پہنتے اور ڈوریاں بند کرتے۔ وہ ہر سوچ کو دور کر دینا چاہتا تھا، لیکن اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ان لفظوں کی گونج میں تھا کہ وہ پاگل ہے، حیدر مرتضیٰ ایک پرفیکٹ مین پاگل ہے۔ یہ بات سینے میں چبھ رہی تھی، اور دوسری طرف لائبہ، وہ دانت پیس گیا۔ وہ لڑکی جس سے اسے سخت الجھن نفرت تھی، وہ لڑکی اس کے ساتھ رشتے میں بن گئی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ اور سچ تو یہ تھا جس سے نفرت کا وہ ٹھانے بیٹھا تھا اسی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ دل کی کیفیت ناقابل بیان تھی، ذہن کی الجھن تھی، سلجھ کر نہیں دے رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا چیئر کھینچ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا جہاں امین نے اس کے لیے کھانا بنایا تھا۔ لوگوں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا، یہ بات وہ چاہنے کے باوجود اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا تھا، اور ستم یہ تھا کہ وہ سب اس کے اپنے تھے۔ روشانی یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہو کر اپنے روم سے نکلی تو سامنے ہی زریاب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر متفکر سی لکیریں تھیں۔ روشانی اسے کچھ جھجکتی ہوئی اسی کی جانب آنے لگی، اور ابھی زریاب اس کی طرف دیکھتا کہ باقی سب بھی آ گئے۔ وہ گہرا سانس بھرتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ زریاب نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا اور اسے پرشوق نظروں کے اثار میں بھرا، اور روشانی گھبرانے لگی۔ نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ ان کی یہ میٹھی میٹھی گستاخیاں کوئی دیکھ رہا تھا یا نہیں؟ البتہ شاعری کی پوری نظر تھی ٹیبل پر۔ خاموشی تھی، اور اس نے چمچ ٹیبل پر پٹخ دیا۔ بڑے پاپا، وہ ایک دم سالار سے بولا۔ سالار نے اس کی جانب دیکھا اور زریاب کو اچھو لگ گیا۔ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا کیونکہ اس کی انتقامی نظریں زریاب پر ہی تھی۔ مجھے آپ کو آپ کے بیٹے کا کارنامہ بتانا ہے، شہری نے تو بلا جھجک بولا۔ شہری تم یہ کھاؤ۔ زریاب نے ایک دم اچک کر اس کے منہ میں سیب ٹھوس دیا، جبکہ شہری تڑپ کر منہ سے سیب نکالنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے زریاب؟ سالار پہلے حیدر کی وجہ سے بھڑکا ہوا تھا، اب اس نے بھی شروع کر دیے تھے کارنامے۔ بابا فالتو بولے گا، جو بھی بولے گا اب۔ وہ دانت پیس کر شہری کو گھورنے لگا۔ شہری بھی اسے آنکھیں سے کیڑ کر دیکھ رہا تھا۔ بڑے پاپا، یہ جب سب گئے تھے نا تو زار بھی وہ کمرے میں شرٹ کمینے۔ زریاب کا بس نہیں چلا، اس کے ٹکڑے کر دے، تلملا کر اٹھا۔ چلو شہری، اب تمہارے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زریاب کا بس نہیں چلا، اسے دنیا سے ہی چلتا کر دے۔ سالار زریاب کو گھورنے لگا۔ سمجھ تو وہ گیا تھا، بے ساختہ روشانی کا منہ سرخ اناری ہو گیا۔
रोशानी तो आराम से खिसक गई, जबकि ज़रियाब ज़बरदस्ती शहरी को खींचकर वहाँ से बाहर ले गया और उसकी गर्दन पर एक खींचकर थप्पड़ लगाया। रोशानी की खिलखिलाहट अकब से सुनाई दी, जबकि शहरी तो भड़का, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बड़े पापा को सब बताऊंगा। और आप ही तुम तो रुको ना, हंस रही हो बेशर्म। नहीं तो एक बात, तेरे पेट में क्या दर्द है? तेरी बहन मेरी बीवी है, तुझे कौन सी तकलीफ़ है जो जिन्हें नहीं दे रही? ज़रियाब रोशानी को एक नज़र घूर कर शहरी से आखिर उसकी तकलीफ़ जानने के लिए बोला, ज़ार भी हूँ, जब चोरी पकड़ी जाती है तो रिश्वत लगाई जाती है, और मैं आपका साला हूँ, छोटा ना समझना मुझे, मेरी तो नज़र है ही आप पर। रोशानी तो अपने छोटे से भाई की चालाकी पर हैरान ही रह गई। ज़रियाब ने दांत पीसते हुए जेब से 500 निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। शहरी ने भड़क कर उसे वापस थमा दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसका गला दबा दूंगा, ज़रियाब का सबर जवाब दे गया। शहरी, रोशानी ने अपनी हंसी को ब्रेक लगाई, आप ही तुम ना बोलना, भाई हूँ मैं तुम्हारा, मेरी आंखों के सामने तुम्हें कमरे में लेकर बंद थे ये, तो जलील कर मुझे, कर जलील। ज़रियाब ने 5000 का नोट फेंका तो वो खुश हो गया। हाँ, अगली बारी मेरी नज़रों से बच कर रहना, वो दांत निकालता बोला, जबकि उसकी बहन आ गई तो बाहर भाग गया। रोशानी लब दांतों में दबाए हंसी रोक के उसे देखने लगी, जो कि पिछली मुलाकात का 5000 भरकर सुर्ख चेहरे से शहरी की पुश्त पर घूर रहा था। इतना ना घूरिए मेरे भाई को, 5000 पूरे खा भी नहीं सकेगा वो बेचारा। आमीन, ज़रियाब ने दिल से कहा। खा नहीं सकेगा ये तुम्हारा भाई? वो भड़का। रोशानी मुस्कुरा दी। अब चलें, अगर आपका जलना भुनना बंद हो गया हो तो, वो लापरवाही से बोली, जबकि ज़रियाब नफ़ी में सर हिलाता गहरा सांस भर गया। चले मोहतरमा, मालूम नहीं और कितना पैसा लगेगा आपसे मुलाकात का? वो तंजिया बोला। ज़ार सिर्फ 5000 थे, मस्जिद चौथी बोली। मेरी जान में गरीब सा बंदा, वो अपनी बीवी से मिलने के लिए 5,000 नहीं भर सकता। अस्तगफिरुल्लाह। रोशानी उसकी कंजूसियत पर नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो ज़रियाब ने बाहरी गाड़ी रोक ली और मुड़कर उसे देखने लगा। वो डार्क ग्रीन ड्रेस में थी, बालों की पोनी बनाई हुई थी, जबकि शफाफ गर्दन में बारीक सी सोने की चेन बेहद खूबसूरत लग रही थी। ज़रियाब उसकी सीट पर बाजू रखकर झुकता उसे देखने लगा। रोशानी शर्मा सी गई। क्या? वो आंखें बड़ी करती बोली। वो खुद भी टी शर्ट और जीन्स में बहुत अच्छा लग रहा था, और अच्छा अब तो मज़ीद इसलिए लगता था क्योंकि उससे जो मोहब्बत करने लगा था, वरना पहले तो वो रोशानी का बस उस्ताद बना रहता था। टेस्ट याद है तुम्हें? ज़रियाब उसकी पिंक लिपस्टिक से सजे होंठों पर अपनी भारी उंगली को फेरने लगा। रोशानी सटपटा गई, उसका हाथ एकदम हटाया। ये कोई बात हुई भला? मैंने तो याद भी नहीं किया, मैं तो बिज़ी थी, हैदर भ्यू भी बीमार थे, मैं तो परेशान थी ना। वो मासूमियत से आंखें पटपटाने लगी। ओहो, ज़रियाब सर हिलाने लगा। गलत टेस्ट पर सख्त सज़ा याद रखना। वो उसका गाल थपथपाता उसे वार्न करने लगा। ज़ार एक बात कहूँ? उसने सुकून से कहा। हाँ बोलो। वो फैल कर बैठ गया। आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें, बहुत मेहरबानी होगी, उसने कहा तो ज़रियाब ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। तुम सुधर जाओ रोशी, वरना मैं तुम्हें सुधार दूंगा अच्छे से। वो नफ़ी में सर हिलाता गाड़ी को अनलॉक कर गया, जबकि रोशानी उसके सरने पर हंसने लगी और ज़रियाब को उस पर ढेर सारा प्यार आया। वो जो गाड़ी से उतरने लगी थी, उसका हाथ पकड़कर रोका और उसके गाल पर अचानक ही काट लिया। रोशानी तिलमिलाई। अब मुस्कुराने की बारी ज़रियाब की थी। मैं ये कैसे छुपाऊंगी? दर्द से आंखें तो सुर्ख हुई थी, एकदम दूसरी तरफ उसके दांतों के निशान बड़े गहरे हो गए थे। तुम्हारा मसला है। वो आँख दबाता बाहर निकला। रोशानी होंठ निकालती उसे गाड़ी में से ही घूरती रही, जबकि वो दिलकशी से उसके चेहरे पर सजे अपने निशान जो देखता गाड़ी की खिड़की से झुका उसे देखने लगा। याद रखना, टेस्ट गलत तो सज़ा सख्त, माइंड इट। वो मुस्कुराता हुआ उसे डराता वहाँ से चला गया, जबकि रोशानी मुंह बनाकर बाहर आई और मास्क लगा लिया, क्योंकि ऐसे तो वो यूनिवर्सिटी में फिरने वाली नहीं थी। ज़रियाब वहाँ से अपने ऑफिस में जा चुका था। दूसरी तरफ रोशानी क्लास में आई तो आयशा के पास जाकर बैठ गई। इतने दिनों बाद क्यों आई हो? वो बोली, जबकि रोशानी ने गहरा सांस भरा और हैदर की तबीयत और घर का माहौल बताने लगी। अच्छा, तुमने मास्क क्यों लगाया हुआ है? वो उसे तशवीश नज़रों से देखती बोली, जबकि रोशानी हल्का सा मुस्कुराई और नफ़ी में सर हिलाने लगी। कुछ भी नहीं, बताओ मुझे। आयशा को खटपट हुई और ज़बरदस्ती उसके चेहरे से मास्क खींचा तो दास्तान ने कुर्बत आबोताब से चमक रही थी। आयशा की आंखें फैल गई, जबकि रोशानी घूरकर दोबारा मास्क को चढ़ा चुकी थी।
عائشہ کی بولتی بند ہو گئی اور اگلی کچھ دیر میں زریاب کلاس میں آ گیا اور اس کے بعد عائشہ کی نظریں ان دونوں پر ہی تھیں۔ زریاب اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جو اس لڑکی کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا اب صرف اسے دیکھنے میں مصروف تھا کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے اسے پرواہ نہیں تھی۔ عائشہ جھول سی گئی جبکہ روشانی ایک لفظ بھی نہیں لکھ رہی تھی۔ چہرے پر سرخیاں بکھری ہوئی تھی۔ عائشہ دان کچکچاتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ روشانی کے چہرے کی خوشی اور زریاب کی نظروں کی محبت سخت زہر لگی تھی اسے۔ مجھے لگتا ہے شادی کی تاریخیں رکھ دینی چاہیے، تھوڑا بہتر ہو جائے گا ماحول۔ کبیر نے سلار کی جانب دیکھا جس نے سر ہلایا۔ وہ حیدر کی طرف سے بہت متفکر تھا جو اپنی من مانی کے سوا کچھ نہیں کرتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مینا کے سسرال والے کب آئیں گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے کبیر کو دیکھنے لگا۔ آ گئے ہیں، بس حیدر کی طبیعت کی وجہ سے گھر نہیں بلایا تھا۔ سسرال والے تو نور کے بھی آ گئے ہیں بھیا، اگر آپ اجازت دیں تو یہ دونوں فرض خوش اسلوبی سے نبھائے جائیں۔ وہ سلار سے بولا تو سلار نے سر ہلا دیا۔ تم ایک بار سوچ لو ایان، اچھا لڑکا ہے۔ سلار اور کبیر کے درمیان عمل کو لے کر پہلے بھی بات چیت ہوئی تھی اور دونوں کو ہی اچھا نہیں لگا تھا کہ عمل ان کے بیچ نہ ہو۔ عارض کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ پلیز بھیا، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ عمل اپنے بیٹے کو لے کر جا چکی ہے، وہ قصہ ختم ہو گیا ہے۔ میری بیٹی کا جس سے جوڑ ملتا ہے شادی بھی اسی سے ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اچانک ایان کو نور کی عمر سے کوئی دقت ہو جائے اور وہ اس کے سر پر لا کر اپنی عمر کی کوئی لڑکی بٹھا دے۔ جذباتی لڑکا ہے وہ تو، میں تو اپنی بیٹی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ عارض بولا تو لہجہ کڑک تھا۔ وہ دونوں جو جرا کرنا چاہتے تھے چپ ہو گئے اور سلار کبیر نے پھر یہ موضوع نہیں چھیڑا۔ شادی کی تاریخیں پھر رکھ لو، رات ہی بلا لو مہمانوں کو، کبیر نے عارض سے کہا جس نے سر ہلایا۔ دل تو میرا یہ ہے کہ زریاب اور روشانی کی بھی رخصتی کر دوں ساتھ ہی، لیکن حیدر سے پہلے زریاب نہیں کرے گا رخصتی۔ سلار نے گہرا سانس بھرا۔ رہنے دو بیو، ابھی کون سا ہمیں جلدی ہے، روشانی بھی پڑھ رہی ہے، تب تک حیدر اور لائبہ بھی انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے، پھر دونوں بچوں کی ساتھ ہی کریں گے۔ عارض نے کہا تو کبیر نے بھی حمایت لی تو سلار مان گیا۔ فی الحال نور اور مینا کی ہی ہو جائے، کبیر بولا اور وہ تینوں اس کے بعد شادی کی تیاریوں پر باتیں کرنے لگے۔ حیدر کو بلانا ہے تم نے؟ 100%۔ سلار نے پیچھے ٹیک لگاتے زمل سے کافی کا کپ لیا جو اس کے لیے بنا کر لائی تھی۔ وہ آئے گا، لائبہ اور اس کی بات چیت ہوگی، تبھی تو اس کے اختلافات ختم ہوں گے۔ مجھے یقین ہے وہ جلد ایڈجسٹ کر جائے گا، لائبہ ہے ہی اتنی پیاری بچی، کبیر نے کہا تو سب نے وہاں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عدالت میں کھڑا وہ جج کا فیصلہ سن رہا تھا۔ اس کی ساری رپورٹس، اس کا ایکسیڈنٹ کب کہاں کیسے ہوا، جج کے آگے سب کچھ رکھا تھا، جبکہ حیدر ان فائلوں سے لاعلم تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس اس کی رپورٹس بھی نہیں تھی۔ وہ بھی ایک حکومتی وکیل نے اس کے پیچھے ہی سب اکٹھا کر کے پیش کر دیا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ میں اپنی شخصیت کے اسی روب اور شان کے ساتھ ہر چیز سے لاعلم جج کا فیصلہ سن چکا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ جب تک اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں ہوتی تب تک کے لیے اسے سسپینڈ کر دیا گیا اور حیدر مرتضیٰ کے نام کے چیمبر پر تالے ڈالنے کے آرڈرز آ چکے تھے۔ جج نے اس سے سائن لیے اور وہ سکون اور سہولت سے سائن کر گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے اندر وہاں کھڑے کئی لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھ کر جو شعلے اٹھ رہے تھے، اگر وہ کوئی دیکھ لیتا تو خوف ہی کھاتا۔ حیدر سنجیدگی سے جج کے آرڈر سن کر وہاں سے نکلا تو اس کے چیمبر کے وکیل بھی اس کے ساتھ تھے۔ سر، حیدر نے ہاتھ بلند کیا، چھٹی منع ہو۔ وہ ان سب کو ایک نگاہ دیکھ کر وہاں سے تیزی سے نکل گیا اور اچانک اس کے قدم رکنے پڑے۔ اس نے سلار، زریاب یا اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی اس عدالتی کارروائی کا انفارم نہیں کیا تھا۔ میڈیا کے کئی لوگ اس کے سامنے اچانک آ گئے اور وہ ایک دو قدم پیچھے لے گیا۔ پہلے ہی ذہنی اذیت کم تھی جو وہ مزید کا شکار کرنے پہنچ گئے تھے۔ سر، آپ کو نہیں لگتا آپ کو کچھ عرصے کے لیے کسی پاگل خانے میں شفٹ ہو جانا چاہیے؟ ایک جرنلسٹ نے کہا، جبکہ باقی سب کے کہکے ابھرے۔ آپ تو شارٹ میموری لاس کیس بن گئے ہیں۔ وہ ایک فلم بھی تو آئی تھی، 10 منٹ کچھ یاد رہا، اگلے 10 منٹ سب بھول گئے۔ بہت افسوس کے ساتھ آپ کو یہ شعبہ ہی چھوڑ دینا چاہیے سر، بلا وجہ آپ عدالت کا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، دوسرے نے کہا اور اسے چاروں جانب سے گھیر لیا۔ حیدر اپنی اعصابوں کو قابو میں کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ اس کی سیکیورٹی دوڑ کر ان تک پہنچی اور ان سب کو اس سے دور کیا۔ سر، آپ اس شعبے کے قابل نہیں رہے، آپ تو پاگل ہو گئے ہیں، حیدر مرتضیٰ پاگل ہو گیا ہے، ایک جرنلسٹ چلایا، جبکہ ایسا لگا وہ جان بوجھ کر بولا ہو، صرف اسے اکسانے کے لیے۔ حیدر ایک دم پلٹا اور اس نے اسی جرنلسٹ کا گریبان جکڑا اور اسے بری طرح سے پیٹا کہ لمحوں میں خونم خون ہو گیا۔ وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔
سر رک جائیے۔ اس کے ساتھی وکیل اس کی جانب بڑھے۔ یہ واقعی اس کے پاگل پن کا ثبوت تھا کہ اس نے اس جرنلسٹ کا چند ہی منٹوں میں حشر کر دیا۔ میڈیا اسے کوریج کر رہی تھی۔ لائیو چینلز پر حیدر مرتضیٰ کا پاگل پن دکھایا جا رہا تھا۔ تم نے جرنلسٹ کو مارا ہے، تمہارے خلاف کیس کریں گے ہم۔ باقی سب بھی بولے۔ وہ صحافی جو اس کے آگے پیچھے اس کے چند لفظ سننے کے لیے کتوں کی طرف پھرتے تھے، آج اسی پر کتوں کی طرح بھونک رہے تھے۔ حیدر کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اس شدت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر گالیاں دی، یہاں تک کہ پولیس کو بیچ میں انوالو ہو کر حیدر کو پکڑنا پڑا۔ حیدر کی ناک سے خون کی ایک لکیر پھوٹ پڑی تھی۔ اس نے نفرت، غصے اور بیزاریت سے ناک صاف کی اور پولیس کے ہمراہ چلا گیا، جبکہ یہ سب تو ایک پلان تھا جس کا وکٹم وہ بنا تھا۔ کمال کی جانب سے بھیجے گئے یہ صحافی صرف اسے اکسانے کے لیے یہاں پہنچے تھے، اور ہوا بھی بالکل ویسے ہی۔ اسے اکسا کر اس کی ریپوٹیشن اور برباد کر چکے تھے وہ لوگ۔ نیوز پر ہونے والے ہنگامے اور چلنے والی نیوز سنتے ہی سلار اور زریاب بھاگے تھے۔ ہر صحافی چلا چلا کر اس کے پاگل پن کو بڑھا چڑھا کر بتا رہا تھا۔ زین اور عارض بھی ان کے پیچھے نکلے تھے، جبکہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ تبھی کبیر کا وہاں سے اٹھنا مشکل تھا۔ ابھی گھر میں سے ان چاروں کو ہی یہ بات پتہ تھی اور وہ وہاں سے نکل بھی چکے تھے۔ دوسری طرف حیدر سلاخوں کے پیچھے قید ہو چکا تھا۔ یہ بیرک عام قیدیوں سے مختلف تھا کیونکہ وہ ایک بڑا وکیل تھا۔ تبھی حیدر بیڈ پر ٹانگ چڑھائے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک وہاں کھڑے سپاہی نے اسے اطلاع دی کہ سلار آیا ہے۔ حیدر نے سر جھٹک دیا۔ کیا وہ خود کو چھڑا نہیں سکتا تھا یہاں سے جو اس کا باپ آیا تھا اسے نکلوانے؟ وہ تلخی سے مسکرایا اور باپ کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ سپاہی نے دروازے اس کے لیے کھول دیے، یعنی اس کی بیل ہو چکی تھی۔ پیچھے اس کے ہی وکیل تھے اور وہ سمجھ گیا تھا بیل پہلے ہو چکی ہے، جبکہ وہ لوگ بعد میں آئے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سلار کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی، تو حیدر کے چہرے پر ہر چیز سے بیزاریت، جیسے جو بھی ہوا اسے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جب بدنام زمانہ ہو ہی رہا تھا تو ذرا کھل کر ہوتا تاکہ مزہ آتا۔ وہ سوچتا ہوا اٹھا اور خاموش کھڑے ان چاروں سے کوئی بھی بات کیے بنا باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ پیچھے سے سلار کی آواز ابھری، زریاب ڈرائیو کرو۔ اس نے زریاب کی جانب گاڑی کی چابی بڑھا دی۔ حیدر نے ایک لمبا سانس کھینچا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ پورے راستے ان چاروں کے بیچ آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گھر لوٹ آئے تھے۔ حیدر کی وائٹ شرٹ خون کے دھبوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو مہمانوں سے کبیر فارغ ہو چکا تھا۔ روشانی کی نظر سب سے پہلے حیدر پر گئی تو وہ چلا اٹھی، بھیو آپ ٹھیک ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم بولی، جبکہ زمل، آیت، نینا، منہا، نور سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو کہ سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حیدر، سمر تو تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ زمل اس کا چہرہ بے حد پریشانی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ حیدر کا دل اس وقت کسی سے بات کرنے کا نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سب پریشان کھڑے تھے، جبکہ وہ آرام سے بیٹھا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے سب کی پریشانی سے حظ اٹھا رہا ہو۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ حیدر نے زریاب سے سوال کیا، جس نے جیب سے موبائل نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمانا چاہا ہی تھا کہ سلار نے اس کا موبائل اچک لیا۔ کوئی ضرورت نہیں اس کو موبائل دینے کی، میرے خیال سے جن لوگوں کی ضرورت ہے تمہیں وہ تمہارے ارد گرد موجود ہیں، اس موبائل کا کوئی کام نہیں ہے، سلار بڑے ضبط سے بولا تھا۔ اسے حیدر پر شدید غصہ تھا۔ وہ ہاتھوں باتوں سے ہی باہر جا رہا تھا، نہ اسے اپنی پرواہ تھی نہ اپنے ارد گرد لوگوں کی، جبکہ حیدر نے سرخ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ ڈیڈ مجھے اپنے گھر جانا ہے، سپاٹ انداز میں کہتا وہ ماں کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ حیدر تم میرے ضبط کا امتحان لے رہے ہو اب بس، سلار دھاڑا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے صبر جواب دے رہا ہے یا نہیں، حیدر مرتضیٰ اپنے لیے سب کر سکتا ہے، تو مہربانی ہوگی میٹرک کلاس کے بچے کی طرح مجھ پر اپنے فیصلے مت تھوپیے۔ اس نے سلار کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور سلار ایک دم بھڑکا اور کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہاں سب شاکڈ رہ گئے، جبکہ زین نے سلار کا ہاتھ تھام لیا۔ جوان بیٹے کو سب کے سامنے تھپڑ دے مارنا، وہ بھی حیدر جیسے لڑکے کو، یہ عام بات نہیں تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اپنی منمانی اپنی مرضی کر رہے ہو، جو دل میں آ رہا ہے بس وہ کر رہے ہو۔ واقعی تم پاگل ہو گئے ہو۔ جب تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو کون سی ضد چڑھی ہوئی ہے تمہیں؟ یہ میرا حکم ہے اور فیصلہ بھی، تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گے، اور بھاڑ میں گیا سب، یہ عدالت، یہ وکالت، یہ اسٹیٹس، حیدر مرتضیٰ کی پکار چاروں جانب سے سب ختم۔ آج سے حیدر کچھ نہیں ہو، تم جو بھی تمہارا بھائی اور تمہارے بڑے کر رہے ہیں تم بھی صرف وہی کرو گے حیدر، اور اسے میرا فیصلہ سمجھو گے تم، اور میرے فیصلے کے آگے کبھی کوئی جا نہیں سکا ہے۔ انگلی اٹھا کر وہ اسے وارن کر رہا تھا،
جبکہ حیدر نے اپنے مضبوط ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اپنی پیشانی پر پھیرا جو کہ پھٹ رہی تھی درد کی کیفیت سے۔ میں آپ کا فیصلہ کیوں مانوں؟ وہ غرایا اور ایک دم ہی اپنا موبائل چھوٹ کر زمین پر مارا تھا اس نے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکمرانی کرنے والے؟ کون ہیں آپ؟ وہ باپ کی جانب ایک دم جھپٹا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک بار سالار یوں ہی اپنے باپ پر جھپٹا تھا۔ ذریعہ نے اسے پیچھے سے جکڑ لیا۔ وہ یہ کیا کرنے والا تھا؟ چھوڑو مجھے، یہ ہوتے کون ہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ ساری زندگی میری برباد کر دی اور اب باپ بننے کا شوق چڑھا ہے۔ چھوڑو مجھے، میں بھی انہیں بتاؤں کہ میں اولاد انہی کی ہوں۔ جب دل کیا اٹھا کر کہیں پھینک دیا، جب دل کیا فیصلہ دے کر مارا۔ حیدر مرتضیٰ کچھ نہیں ہے، سالار مرتضیٰ کچھ نہیں رہا ہوگا، لیکن حیدر حیدر ہے، سمجھے آپ ڈیڈ؟ وہ دھاڑ رہا تھا، للکار رہا تھا، آنکھیں سرخ تھی، بے قابو تھا۔ اور میں یہاں سے ابھی اسی وقت جا رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو روک کر دیکھیے مجھے سالار مرتضیٰ۔ وہ جھٹکے سے اپنا آپ ذریعہ سے چھڑا کر بولا اور ان سب کے حق و دک چہروں کو یوں ہی چھوڑ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حیدر، سالار نے جیسے اسے وارن کرنے والے انداز میں پکارا تھا۔ ایک گرج تھی آواز میں جو اس وقت مرتضیٰ ہاؤس کا ایک ایک فرد سن رہا تھا۔ بابا، ذریعہ نے باپ کو سنبھالنا چاہا جو غصے سے بفر رہا تھا۔ سب اس سچویشن میں بت بنے رہ گئے تھے اور جتنی شدت سے سالار چیخا تھا اس سے کہیں گنا شدت سے حیدر چلایا تھا۔ یس ڈیڈ، آپ میرے دور کے باپ ہیں، اس سے زیادہ میں نے آپ کو کبھی کچھ نہیں سمجھا، تو مجھ سے دور ہی رہیے۔ میں آباد ہوں، یا برباد ہو یا سراسر میرا مسئلہ ہے۔ مجھ پر اپنی منمانی مسلط کرنے سے پہلے سوچئے کہ حیدر بچہ نہیں ہے، وہ انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے کہتا وہاں سے باہر نکل چکا تھا۔ حیدر بیٹا رک جاؤ، بات سنو حیدر۔ جمل اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکلا تھا اور جان بوجھ کر سالار کی دوسری گاڑی بھی لے کر چلا گیا، جبکہ جمل روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ دوسری طرف ذریعہ نے باپ کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ وہ معاملہ سنبھال سکتا تھا، وہ اسے پیار سے کبھی ٹریٹ نہیں کرتا تھا، جبکہ سالار کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب باپ پر وہ بھی جھپٹا تھا۔ مکافاتی عمل تھا، جیسا اس نے کیا تھا ویسا ہی وہ کر رہا تھا۔ وہ مزید کسی کی بات سننے کا روادار نہیں تھا، تبھی وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ذریعہ ماں کی جانب بڑھا اور اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ زار، میرے حیدر کو لے کر آؤ، وہ ناراض ہو گیا، میں مانتی ہوں ہم نے اس کے ساتھ ہمیشہ غلط کیا، میں سچ میں مانتی ہوں۔ اسے لے زار، لے آؤ اسے، میرا بچہ تنہا ہو گیا ہے، بالکل اکیلا ہو گیا ہے۔ وہ نہیں آئے گا یہاں، اسے لے آؤ، اس کے پاس مجھے لے چلو، میں اسے پیار سے منا لوں گی۔ وہ ذریعہ کی منتیں کرنے لگی، جبکہ ذریعہ اسے سختی سے خود میں بھینچے بیٹھا رہا۔ گاڑی یوں ہی گیٹ پر چھوڑ کر وہ دروازہ کھولتا اندر تیزی سے داخل ہوا، اپنے کمرے میں گھسا، سیدھا واش روم میں آیا اور شاور تیز رفتار میں کھول کر وہ اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ امین اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ تیز پانی اس کے کپڑوں کو، اس کے سر کو، اس کے وجود کو بھگونے لگا، جبکہ پانی گرتے ہی ہر احساس پر برف سی جم گئی۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا، پھر اپنے مضبوط کسرتی جسم پر سے شرٹ کھینچ کر پھینکی اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر بال پیچھے کیے۔ وہ تقریباً 20 منٹ پانی کے نیچے کھڑا رہا اور ایسا لگ رہا کہ اب سب بہتر ہو رہا ہے۔ اب کیوں نہیں بھول جاتا وہ، اب کیوں نہیں بے ہوش ہو رہا؟ اسے خود پر پھر سے غصہ چڑھا۔ جو کچھ وہ بھولنا چاہ رہا تھا اسے وہ یاد تھا، اور جو یاد کرنا تھا وہ یاد نہیں تھا۔ اس کی لینڈ لائن پر کال آ رہی تھی۔ اس نے بالکل توجہ نہیں دی اور دراز کھول کر دوائیاں نکال لی، اور دوائی لیتے ہی طبیعت بھی بہتر ہو گئی۔ لینڈ لائن پر جو بھی تھا کافی مستقل مزاج تھا، پورے گھر میں ٹیلی فون کا شور برپا تھا۔ اس نے کال پک کی۔ کیسے ہو حیدر مرتضیٰ؟ مسکراتی آواز میں سوال کیا گیا۔ حیدر چونک گیا، آواز پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اوہ سوری، مجھے بھی لگتا ہے تمہاری ہی طرح شارٹ میموری کا مسئلہ ہو گیا ہے، تمہیں کہاں میں یاد ہوں گا؟ کمال ہنسا۔ اس کے کہکے نے چنگاریاں تو لگائی تھی، لیکن وہ چپ رہا۔ میں کمال، آج عدالت میں جو کچھ بھی ہوا میں نے کرایا ہے، وہ قبول کرنے لگا۔ حیدر کی پیشانی پر بل پڑے۔ میں جانتا تھا تم ایک جذباتی اور آدھے پاگل انسان ہو، تم یہ سب لازمی کرو گے، تبھی دیکھو تمہیں پہلی بار حوالات کی بھی سیر کرا دی۔ چلو خیر، میں تمہیں تمہاری گستاخی پر معاف کرتا ہوں، جب تک تمہیں میں یاد آؤں گا تم میری خاک تک بھی نہیں پہنچ سکو گے، لیکن اپنی زندگی میں کمال کو یاد رکھنا، تمہیں تباہ کرنے والا تمہارے باپ کا دشمن ہے کمال۔ وہ بولا اور فون کھڑاک سے بند کر دیا۔ حیدر ہاتھ میں کرڈائل تھامے کھڑا اس کو ڈائل کر گھماتا رہا۔
اگر اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی اس وقت تو کچھ زیادہ بڑا نہ ہوتا، لیکن نہ وہ بے ہوش ہوا، نہ دماغ کی رگیں پھٹی، اور نہ ہی کچھ اور ہوا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور اب تو یقیناً میرا گلا بالکل پک چکا ہے، مطلب مجھ سے بالکل بولا نہیں جا رہا، لیکن مجھے اتنی زیادہ کیوریوسٹی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا کہ میں آگے مزید پڑھ لوں۔ مطلب مسلسل ریکارڈنگ کرنے سے، پھر گرمی ہے کچھ ٹھنڈا پانی پینے سے، پھر کچھ میٹھا وغیرہ کھا لینے سے میرا گلا بالکل خراب ہوا پڑا ہے، اور میں بالکل بھی مطلب ریکارڈنگ کرنے کے علاوہ تو میرا دل ہی نہیں کرتا گھر میں کسی سے بات کرنے کو، میں کسی سے زیادہ بات ہی نہیں کر پاتی، اور میرا گلا ہر وقت بیٹھا بیٹھا اور اس طرح ہو گیا ہے، اور پھر بھی تم لوگوں کو قدر نہیں ہے۔ سبسکرائب کر دو جلدی سے اس چینل کو، اور اپنا اچھا سا فیڈ بیک دے دو، مجھے ایک اچھا سا کمنٹ کر دو یار۔ بے شک میں رپلائی نہ کروں، لیکن میں پڑھتی ضرور ہوں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سیزن 1 نہیں سنا سرخ آنچل کا، تو یار ناولز فار ایور چینل پر جائیے، اور وہاں پر آپ لوگ اس کا سیزن 1 سن سکتے ہیں، بہت ہی زبردست ہے۔ بالکل سالار سکندر بھی بالکل ایسا ہی کمینہ تھا، اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، حیدر بالکل ویسے ہی کر رہا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔